बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल इंतहाई घबराहट में है। उसकी घबराहट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि 15 दिनों में दूसरी दफ़ा वो पाकिस्तान के मौलवियों से खिताब कर रहा है। ये मौलवी की अगर उसे हिमायत की ज़रूरत बार बार पड़ रही है तो समझिए आने वाले दिन कितने कठिन हैं इनके लिए। पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा जा रही है और ये जो असल इम्तिहान है पाकिस्तान की दो बड़ी मजहबी सियासी जमातों का है, जमात इस्लामी का और JUI का। ये अब क्या करेंगे, जबकि दूसरी तरफ जनरल साहब के अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो यक ज़बान होकर एक प्लेटफार्म के नीचे खड़ी हो गई हैं। और कल सुहेल अफरीदी को कहा गया है कि वो अगले लाएमल का ऐलान करें। तो अगले 10 या 7 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने वाली है। पंजाब से लेकर सिंध और सिंध से लेकर गिलगित और फिर KP बलोचिस्तान तक आपको एक ही नारे गूंजते नज़र आएंगे कि ये निज़ाम हम नहीं मानते। तो इन हालात में जब पाकिस्तान की फ़ौज गज़ा जा रही है, जमात इस्लामी कहती है कि हम नहीं मानते, JUI कहती है तो हम नहीं मानते। तो ये दो सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। यानी ये अब उस पॉलिटिक्स में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते कि हम गालियां भी निकालते रहें और साथ साथ भी चलते रहें, क्योंकि अगर ये लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं तो फिर इनकी जो बका है, इनकी जो सियासत है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये उसकी मुखालफत में सड़कों पर आते हैं तो फिर ये ज़िंदा रहेंगे। जबकि इसी टाइम एक पाकिस्तान की और दीनी बड़ी सियासी जमात तहरीक लब्बैक, जिसको इन्होंने कल अदम करार दिया है, उसका ख़तरा भी मौजूद है। उसके जो वर्कर्स हैं वो तो मौजूद हैं ना जी। पाकिस्तान की मसाजिद हैं, उसके जो मदरसे हैं पाकिस्तान में मौजूद, वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और अगर आप डीपली सोशल मीडिया को आप कवर कर रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि ये जो सियासी जमातें हैं दीनी, ये अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको इन्होंने नहीं खोया, वो अपनी जगह पे स्टिल इंटैक्ट है। तो ये वो हालात हैं कि ये जो दरबारी मौलवी हैं इनका क्या है। जनरल साहब आप इनको कुछ भी ना कहें, अब तो आपने इनको खिताब के लिए बुला लिया है, खुदा कसम आप इनको कुछ भी ना कहें और सिर्फ मुस्कुरा कर आपकी तस्वीर मोबाइल के ज़रिए से इनके मोबाइल में भेज दी जाए तो ये कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की बका का मसला है, फ़लस्तीनियों की बका का मसला है, इंतहाई सेंसिटिव मैटर है पाकिस्तान की फ़ौज का गज़ा जाना। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज जाती है और वहाँ पर हमास के साथ इनकी कोई झड़प हो जाती है, क्योंकि हमास ने पहले कह रखा है कि वो असला जमा नहीं करवाएंगे। अगर वो असला जमा नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तानी फ़ौज क्या करेगी, इस्लामी फ़ौज क्या करेगी। ये है वो नुक्ता जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आप पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर देगा। तो ये इन हालात में पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल का मौलवियों से खिताब, अब आप खुद समझदार हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कल आपने देखा कि जो अपोजिशन जमातों का एक इजलास होता है पाकिस्तान में, कोई 2 साल पहले सोच सकता था कि पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल के अगेंस्ट पाकिस्तान में इतना बड़ा इज्तिमा अपोजिशन का एक कमरे एक छत तले हो जाए, जहां पर कुर्सियों की तादाद कम हो जाए, तकरीर करने वाले लोगों का जो तकरीर का टाइम है वो 7 मिनट से घटाकर 3 मिनट 3.5 मिनट करना पड़ जाए कि हुजूर टाइम बहुत ज़्यादा है और मुकर्रीन ज़्यादा हैं। और जो बातें, जो नारे और जो वहाँ पर माहौल था कि उन्होंने तो बिल्कुल ललकार के रख दिया। और ललकारना बनता है। ये कौन सा पाकिस्तान में यहाँ पे सिस्टम है, जुडिशरी को बर्बाद कर दिया। अब आप छोड़िए, आप सिर्फ देखिए कि मुल्क पाकिस्तान की आवाम का है और हुक्मरानी कौन कर रहा है, मोहसिन नकवी। इनसे ज़रा पूछिए कि मोहसिन नकवी की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। वो अखबार का मालिक है जी, वो एक चैनल का मालिक है, इसके अलावा वो जनरल साहब का रिश्तेदार है। तो इसी वजह से ये उसकी क्वालिफिकेशन है और वो पूरे मुल्क पर रूल कर रहा है। अब आप आ जाते हैं मरियम नवाज पर। अब मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी क्या है, शिकस्त खुर्दा लोग, नफरत की मिसाल पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो क्यों हुकूमत कर रही हैं,
جی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ حکومت کریں. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، ساری عمر کرپشن میں لت پت ہو کر ان کا جو گھر کا جو چمچے ہیں وہ پاکستانیوں کے پیسوں سے، جو کرپشن کے پیسے ہیں اس سے خرید کر ان کے رات کے جو سونے تک یہ دودھ پیتے ہیں وہ بھی لوگوں کا ہے. تو ایسے لوگ جن کو پاکستان حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بنیاد پر جنرل عاصم منیر اس ملک پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ وہی سوچ سکتا ہے اور کوئی نہیں سوچ سکتا. اب آپ نے بڑی ہی ایمانداری سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ موجودہ سیاسی نظام چل سکتا ہے یا نہیں. سمپل سا کلیہ ہے. آپ نے جو دونوں کھلاڑی ہیں ان کی لائن کو دیکھیں. ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سیاسی اتحادی ہیں. 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے عمران خان نے اکیلے یہ جنگ شروع کی تھی. اکیلا عمران خان، اکیلی تحریک انصاف. اللہ تعالیٰ نے اس کا قافلہ بڑھایا. محمود خان اچکزئی آ گیا، ناصر عباس آ گیا، اختر مینگل آ گیا. 26 چھوٹی سیاسی جماعتیں. پاکستانیوں ذرا سنیے تو صحیح، 26 چھوٹی سیاسی جماعتیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ بلوچستان کی جو حقیقی نمائندے ہیں وہ ہیں یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا بلوچستان میں، یہ بالکل یہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں. ان کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں کو پیسے دے کر اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اسمبلی میں. لہٰذا 26 سیاسی جماعتوں کا عمران خان کے کیمپ میں آ جانا، تحریک لبیک کا اس کیمپ میں آ جانا، جو پشتون ہیں، منظور پشتین کے وہ لوگ جو عمران خان کی جو عدم اعتماد تھی اس کے حق میں تھے، عمران کے خلاف تھے، وہ لوگ ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے. وکلاء اکٹھے ہو رہے ہیں، کسان اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں، طلبہ یونینیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ایک یکجہتی کی فضا ہے. کل تو مظہر برلاس نے جو کہا ہے، کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کسی نے کہا ہے پہلے کہ کچھ نہیں کر سکتے آپ؟ تو محض یہ جو لوگ اس حکومت کی حمایت کرتے ہیں ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیں. سبحان اللہ، کیا انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے اور کیا قابل عمل تجویز انہوں نے پیش کی ہے. اگر پاکستانی اس تجویز پر بھی عمل کر لیں تو یہ حکومت گر سکتی ہے. یہ جو صحافی ان کو پرو کرتے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں. جو وکلاء ان کی حمایت کرتے ہیں ان سے آپ ڈسٹنس کریٹ کر لیں. جو تاجر رہنما ہے، تاجر تو ویسے بچا ہی کوئی نہ ہے. جتنا انہوں نے مارکیٹوں کا بیڑا غرق کیا ہے نا، تاجر تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پر بھوک اور ننگ کا عالم ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. فیکٹریاں بند، ملیں بند، مارکیٹیں بند، اور جو کرایہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے آگے ایک تھڑے لگائے ہوئے تھے. یہ پاکستان کے بازاروں کا ایک حسن ہے کہ جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے گاہک زیادہ آتا ہے. تو ان بیچارے کا جو کرایوں کو پورا کرنے کے لیے آگے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو اٹھا دیا. تو اب جو پیچھے دکاندار تھا اس کا کاروبار پہلے برباد تھا، اب کرایہ بھی نہیں پورا ہو رہا. تو یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ بھی ان سے اکتا چکے ہیں. تو ان حالات میں یہ جو تجویز ہے کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب پاکستانی قوم کو تھوڑی سی اپنی منافقت چھوڑنی پڑے گی. یہ مولوی، یہ بازاروی مولوی ہیں نا، ان کی طرح نہ کریں کہ جی 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 عمران خان بھی جی جی، فوج بھی جی جی، عمران خان بھی جی جی. نہ، ایک لائن لے لیں. آپ کچھ بھی نہ کریں یار. آپ جلسوں میں نہ جائیں، جلوسوں میں نہ جائیں. یہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کم از کم اس بیانیوں کو ضرور پروموٹ کیجئے جو ان لوگوں کے اگینسٹ ہے اور عمران خان کے حق میں ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. تو لہٰذا اب کل ایمان مزاری نے سہیل افریدی اور اسد قیصر کو جو بات کہی ہے، اب ان لوگوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے. اور انہوں نے کر لیا ہے کہ اگر آپ نے کرنے ہیں مذاکرات تو ہم ہیں آپ لوگوں کے خلاف. اگر آپ نے چلانی ہے تحریک، اگر آپ نے کرنے ہیں مظاہرے تو ہم ہیں آپ کے ساتھ. کیا خوبصورت بات کی. اس کو کہتے ہیں ایمان کی نشانی، کہ جو ہیں بالکل سامنے ہے. تحریک انصاف کا وہ دھڑا، وہ لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے،
وہ اتنے شرمندہ ہیں اپنے اس سٹانس پر کہ جو پچھلے 10-15 دنوں سے مذاکرات کی انہوں نے ایک ڈول ڈالا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، کہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارا گیا ہے جو بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے اس اپوزیشن جو جماعتوں کا اجلاس تھا اس کے ڈر کی وجہ سے، ان کو پیغام دینے کی وجہ سے، انہوں نے رات کو جج کو گھر سے بلایا، فیصلہ لکھا اور صبح جج کو کہا کہ 17 سال کی سزا اب ٹھوک دیں۔ تو جو مذاکرات کار تھے ان لوگوں کو انہوں نے انتہائی مایوس کیا، اور اب وہ لوگ بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کوئی ڈائلاگ کا راستہ نہیں ہے درمیان میں۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنا ہے اور آنا ہی آنا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں کے پی تو پہلے چارج ہے، بلوچستان ہے، وہاں پر حالات ویسے ہی زبردست قسم کے ہیں۔ تو اب اگر پہلے صورت میں احتجاج کی کال دی جاتی ہے اور ہڑتال کی کال دی جاتی ہے، تو اس پہ جو رسپانس ہے وہ دیکھنے والا ہوگا پنجاب کا۔ تو پنجاب کو موبلائز کرنے کے لیے سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کی قیادت خود اگلے ہفتے سے پنجاب کا رخ کر رہے ہیں۔ جو پنجاب کی تحریک انصاف ہے اس نے اپنے آپ کو ریوائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج تقریباً 30 کے قریب نوٹیفیکیشن تحریک انصاف کے لوگوں کے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو صفحے ہیں ان کو درست کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے یا کوئی تھکاوٹ کا اظہار تھا، ان لوگوں کو دوبارہ انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان بالکل تیار ہو چکا ہے، وکلاء بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اس سے اچھا اور آئیڈیل لمحہ پھر نہیں آنا جو اب ہو رہا ہے۔ آخر میں جو جماعت اسلامی ہے ان کے جو نظریے کا امتحان شروع ہو گیا ہے، یا تو ان کی جو پچھلے 78 سال کی پولیٹکس ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی جماعت بالکل 0/0 ہو جائے گی اگر یہ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج غزہ جائے۔ اگر یہ لڑتے ہیں تو پھر تاریخ میں پہلی دفعہ یہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گے۔ ہم سے زیادہ جماعت اسلامی کا شاید ہی کوئی مخالف ہو، لیکن کیونکہ ہم نے مولانا مودودی کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے، تو ہم اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ جماعت اسلامی ملوکیت کا جو حمایت ہے آخر کار اس کو چھوڑ کر عوامی سطح پر آئے گی۔ تو یہ جماعت اسلامی کے جو گناہ ہیں اس کو بخشوانے کا ٹائم بھی ہے۔ JUI ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے یہودی 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 کا ٹائٹل دیا۔ اب جب ان کا یہودی اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو جو لوگ اسرائیل کے پاس جا رہے ہیں ان کے خلاف مولانا فضل الرحمان کیا کرے گا؟ اگر یہ لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی جماعت بھی ختم ہو جائے گی، جماعت اسلامی کی طرح JUI بھی۔ تو اب ان لوگوں کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ، جو قانون میں ان کا رائٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جلاؤ گھراؤ نہ ہو، پرامن مظاہرے ہوں، پرامن جلوس ہوں، اور پاکستان کی فوج کو یہ روکنا کہ اب کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے فلسطینیوں کی حق تلفی ہو، جس سے فلسطینیوں کی جو بگ کاز ہے وہ ڈیمیج ہو جائے۔ یاد رکھیو پاکستانی، یہ جو فلسطین ہے نا، اس کی بشارت میرے نبی نے دے رکھی ہے۔ فلسطینیوں نے جتنا خون اسلام کے لیے بہایا ہے دنیا کی کسی قوم نے نہیں بہایا، اور فلسطینی جو ہیں یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ڈائریکٹ۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، فلسطینی ڈائریکٹ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو انبیاء ہیں وہ سرزمین فلسطین پر اترے ہیں، اور یہ جو فلسطینی ہیں اپنے خون سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے خون سے نہتے ہو کر، یار ان لوگوں کی سٹرگل کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جو ماں کے ساتھ
4 سال کا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں فیڈر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے پتھر پکڑا ہوا ہے، ان لوگوں کی سرزمین ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ یہ پاکستان کی فوج خدا کرے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے، خدا کرے کوئی ایسا نہ ہو جس سے اسلام کو نقصان ہو، فلسطین کو نقصان ہو، پاکستان کو نقصان ہو، کو خدا کرے ہم سے ایسا نیک کام ہو جائے، ایسا نیک کام ہو جائے کہ ہمارا نبی بھی راضی ہو جائے اور کسی طرح جو اسرائیل کو تھوڑا کیا نقصان ہی نقصان ہو ہمارے ہاتھ سے، خدا وہ ہاتھ ہی ٹوٹ کے گرا دے جس سے اسرائیلیوں کو نفع ہو، اور ہر وہ کام خدا کی لعنت ہو جو ہم وہ کریں جس سے اسرائیل رات کو خوش ہو۔ بے شک ہمارا چھوٹا سا ایک کلپ دیکھنا بھی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے پاکستان کے فوجی جنرل پر انتہائی مشکل ٹائم ہے، اور یہ مشکل ٹائم نئی اپرچونٹی بھی کھول سکتا ہے، اور مولوی نہ 3 میں نہ 13 میں، ان سے بے شک آج خطاب کیا اگلے ہفتے پھر کر لیں، نہ ان کے ساتھ بندے ہیں نہ ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کے اگر آپ نے اہمیت کا اندازہ لگانا ہے نا تو صرف سوشل میڈیا پر ان مولویوں کی ذرا جو ہو رہی ہے نا اپنا چترول، اس کو ملاحظہ کر لیں، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ تو مولانا طاہر اشرفی نے اگر عاصم منیر کو آگے لے کے چلنا ہے تو جنرل صاحب بہتر یہ ہے خدا کی قسم استعفیٰ دے دو، اگر اشرفی کے اور یہ جو مولوی ہیں ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔